हजरत जी ओके खुदावंद दा बहुत शुक्र है हमेशा की तरह कि अज फिर असी खुदावंद की मदद सराई करने वास्ते ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਓ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਸਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ भाई ने सोचना शुरू कर दिता मुस्कुरा रहे हाँ सवाल ये वे कि केड़ा जेड़ा साडे च दुखी नहीं है सारे दुखी हाँ है जिस दुखी के नहीं सच्ची सच्ची दसो हाँ सारे दुखी हाँ हालेलुया ऐ सच्ची गल है कि असी सारे ही मुख्तलिफ औकात दे विच या हमेशा ही कभी ऐसा होया कि यार पैसा बहुत ही हो गया हुण हैं बंदा बन बन के रख लिया तो बहुत ही हो गया फिर भी टेंशन नहीं हुंदी हाँ जी ए एक सच्ची गल है कि असी हमेशा ही दुखी रहने हैं कभी मेरा नहीं ख्याल कि भाई ऑफ कोर्स असी दुखी हुंदे आ भी खुदावंद दी शुक्रगुजारी करने आ क्यों क्योंकि साडे दुख जेड़े ना वो एडे एडे वड्डे नहीं हैगे जिन्हां दी असी बर्दाश्त ना कर सकीए ते जदों साडे वसों गल बाहर हो जांदी उदों खत्म है ना जदों साडे वसों गल बाहर हो जांदी है ना उदों असी इस जिंदगी तो खत्म हो जांदे मेरे एक कज़न ने कैनेडा दे विच वो सरवाइव कर रहे ने हाले ते ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਵਤ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਅਯੂਬ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਬਰ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪੜਾਂਗੇ और गौर करांगे तो खुदावंद वो स्टोरी दे वसीले भी जिहड़ी लिखी गई मेरे ते तुहाडे सब दे वास्ते ते जिहड़े इहदे कलाम नूं खुदा दे कलाम नूं मनदे ने उन्हां दे वास्ते तो बरकत दा बायस बनेगी साडे सब दे वास्ते आओ मेरे नाल खोलो अयूब दी किताब ते शुरू दे असी पहला बाब भी पढ़ांगे तो फिर दूजे बाब की असी 10 आयत तक पढ़ांगे पहले बाब की मैं दसना चाहना पहले बाब की पहली आयत पूरा बाब तो फिर दूजे बाब की 10 आयत तक कौन पढ़ेंगे भाई पहला पूरा बाब जी पहला पूरा बाब फिर भाई सनसन 10 आयत पढ़ेंगे दूजे बाब ओस की सरजमीन में अयूब नाम एक शख्स था वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं उसके पास 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे
ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا۔ اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے اور ہر ایک اپنے دن پر ضیافت کرتا تھا اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی تینوں بہنوں کو بلاوا بھیجتے تھے، اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سوخنی قربانیاں چڑھاتا تھا، کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو۔ ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ غور سے اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا، اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ خداوند نے شیطان سے کہا کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے اور اس کے گلے ملک میں بڑھ گئے ہیں، پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر کچھ اس کا ہے جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ خداوند نے شیطان سے کہا دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا۔ اور ایک دن جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور مے نوشی کر رہے تھے تو ایک قاصد نے ایوب کے پاس آ کر کہا کہ بیل ہل میں جوتے تھے اور گدھے ان کے پاس چر رہے تھے کہ سبا کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو طے کیا اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ خداوند کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور بھیڑوں اور نوکروں کو جلا کر بھسم کر دیا اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ کسدی 3 غول ہو کر اونٹوں پر آ گرے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو طے کیا اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ تیرے بیٹے بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور مے نوشی کر رہے تھے، اور دیکھ بیابان سے ایک بڑی آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ٹکرائی کہ وہ ان جوانوں پر گر پڑا اور وہ مر گئے اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پیراہن چاک کیا اور سر منڈایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا اور خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بیجا کام کا عیب لگایا۔ آمین۔ پھر ایک دن خدا کے بیٹے آئے، خداوند کے حضور حاضر ہو، اور شیطان بھی ان کے درمیان آیا کہ خداوند کے حضور آگے حاضر ہو۔ اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ خداوند نے شیطان سے کہا کہ تو نے میرے بندے ایوب کے حال پہ بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کے طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں، اور وہ تو نے مجھ کو ابھارا کہ بے بس
اسے ہلاک کروں تو بھی وہ اپنی راستی پر قائم ہے۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ کھال کے بدلے کھال، بلکہ انسان اپنی سارا مال اپنی جان کے لیے ہی دے ڈالے گا۔ اب وقت اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی ہڈیوں اور اس کے گوشت کو چھو دے تو وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے گا۔ خداوند نے شیطان سے کہا، دیکھو تیرے اختیار میں ہے، فقط اس کی جان محفوظ رہے۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑے سے دکھ کیا، اور اپنے آپ کو کھجلنے کے لیے ایک ٹھیکرے کو راہ پر بیٹھ گیا۔ تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی، کیا تو اب بھی اپنے راستی پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکبیر کر اور مر جا۔ اور اس نے اس سے کہا، تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خداوند کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آج جو مضمون ہے وہ ہے موازنہ، کہ جاب اور اپنے آپ کو دیکھنا کہ ہم کس طرح اس ساری اسٹوری سے فیملیئر ہیں یا اس کے موازنہ کرتے ہیں۔ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک بڑی خوبصورت سٹوری سننے کو ملتی ہے نا۔ ایک سٹوری ہم پڑھتے ہیں اور پھر جب بھائی پڑھ رہے تھے ہم لوگ سن رہے تھے غور سے، ہم نے پہلے بھی سنی ہے، پڑھی ہے اور غور کیا ہے۔ آج جو ہم اس سٹوری پر غور کریں گے اور دیکھیں گے، بعض اوقات جو ہے ہم پڑھتے ہیں اور خیال نہیں رہتا کہ ایک بار شیطان آیا تھا یا 2 بار آیا تھا خداوند کے حضور شیطان۔ تو جو غور میں نے کیا تو میں نے جانا کہ 2 بار کا ذکر ہے، کہ پہلے ایک دفعہ آیا، پھر دوسری دفعہ آیا۔ پہلے اس نے کچھ نقصان کیا، پھر جو ہے ایوب نے جب کوئی بھی خدا کے خلاف گلہ نہیں کیا تو پھر اسی طرح مجمع لگا خداوند کے حضور میں، تو خدا کے بیٹے آئے اور شیطان بھی آ گیا۔ تو سٹوری میں ہم پڑھتے ہیں کہ شیطان 2 دفعہ آیا اور دوسری بار بھی خداوند نے اس سے پوچھا ایوب کے بارے میں کہ بھی تو اب کیا ہے، تو نے کچھ فرق محسوس کیا؟ تو اس نے دوسری بار بولا کہ بھی اس لیے اس نے تیرے خلاف گناہ نہیں کیا، تکفیر نہیں کی تیری، کیونکہ جو اس کا تھا وہ تو ایک مال متا تھا، وہ چلا گیا تو ٹھیک ہے، اب بھی تو اس کو اگر دکھ دے نا جسمانی طور پر تو پھر وہ تیرے خلاف گناہ کرے گا۔ تو اس نے پھر خدا نے شیطان کو کہا تو یہ بھی کر کے دیکھ لے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کو پتا تھا، خدا نے ایوب کو بنایا تھا، اس لیے اسے پتا تھا اس کی نیچر کا۔ ہم جو خدا کے لوگ ہیں، ہم جو اس کے بنائے ہوئے لوگ ہیں، خدا نے ہم میں سے ہر ایک کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ ایوب کو بھی آج جو ہم اس کی سٹوری پڑھتے ہیں تو اسی کے لیے بنایا تھا کہ آج ہم پڑھیں اور اپنے کمپیئر کریں ایوب کی زندگی کا اور ہم اپنی زندگی کا۔ ایوب کون تھا؟ ایک مالدار آدمی اور بڑا راست باز ہے نا۔ ایک مالدار اور راست باز، یہ دونوں چیزیں تھوڑی سی فرق لگتی ہیں کہ مالدار بھی ہونا تو راست باز بھی ہونا۔ آج کل اگر ہم دیکھیں تو مالدار وہی ہو سکتا ہے جو ادھر ادھر کر کے تو پھر مطلب لوٹ مار کر کے ہو، لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ایوب مالدار بھی تھا اور راست باز بھی تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے کبھی ایک ایماندار بھی ہو اور اس کے پاس بڑا مال متا ہو، دنیا داری کا مال جو اس کے پاس ہو وہ بھی بہتات میں ہو اور وہ بڑا ایماندار بھی ہو؟ کبھی ہوا ایسا؟ ہاں غور ہوں یہ سوچو ذرا، ہوا ایسا کبھی؟ جب ہاں بھائی جان کہہ رہے نہیں ہو سکتا، ہاں یہ ویسی کر رہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، جو دنیا داری کی چیزیں ہیں
اور ایمان ہے یہ سب خداوند کی طرف سے ہے. جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں دیکھ کر، مال دنیا کا اور دولت دنیا کی اور شہرت دنیا کی، یہ سب چیزیں خداوند کی طرف سے ہیں. آف کورس خدا نے بنائی ہیں اور ہمیں ان پر حکومت کرنے کے لیے کہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی اس نے بنایا ہے ہم اس پر حکمرانی کریں. اور بائبل ہمیں سکھاتی ہے اس کے لوگ کون؟ سول بادشاہ، پھر ابراہیم، وہ بھی خداوند کا ممسوح تھا، اسے خدا نے مسح کر رکھا تھا، ایمان کی مضبوطی دے رکھی تھی کہ خدا نے کہا اس نے فالو کیا کہ بجائے چھڈ بولو چلے جا کنعان ال، انہیں بے کیا نہ چاہ کیا ٹر پیا، خداوند کی فرما برداری کی اور پھر خداوند کی خدمت کی اس نے، ہے نا، خداوند کی خدمت کی. حالانکہ مال دولت تو اس کے پاس تھا لیکن اولاد نہیں تھی، ہے نا. اس سٹوری میں ہم دیکھتے ہیں امیر آدمی تھا ابراہیم بھی، اس سٹوری میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس دنیا کا مال دولت بھی تھا، بال بچے بھی تھے اور ایمان کی مضبوطی بھی تھی. جب ہم ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں تو خداوند ہمارے ایمان کے مطابق ہمیں عطا کرتا ہے. خداوند ہمارے ایمان کے مطابق ہمیں عطا کرتا ہے. کیسے؟ لکھا ہوا ہے کہ خداوند جو دولت خداوند کی طرف سے آتی ہے اس میں وہ دکھ نہیں ملاتا. جو دولت خداوند کی طرف سے ملتی ہے ہمیں اس میں وہ دکھ نہیں ملاتا. یعنی راست باز لوگ بھی اس خداوند کی برکت سے آسودہ ہو سکتے ہیں. کیسے؟ خداوند پر توکل کرتے ہوئے جو خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے وہ ہم اگر فالو کریں تو خداوند ہمیں کسی چیز کا محتاج نہیں ہونے دے گا. لکھا نا پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی. ہم تو آزماتے ہی نہیں ہیں خداوند کو. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے، ہمیں تو خداوند کی بادشاہی ڈھونڈنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور خود جو انجوائے کر رہے ہیں، ہے نا. ایک میرا دوست، میرا بھائی پاکستان چلے گئے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ بھی سانو خدا دی بادشاہی لبن نہیں لا دیندے نے آپ انجوائے کر دے. یعنی پادری صاحبان جو ہیں وہ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ پہلے تم ڈھونڈو خداوند کی بادشاہی اور پھر یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی اور آپ انجوائے کرتے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جو خداوند کے لوگ ہیں، جو اس کے ماننے والے ہیں، وہ ان سارے دکھوں تکلیفوں میں سے گزرتے ہیں. کوئی بھی انسان ان دکھوں تکلیفوں سے خالی نہیں ہے، لیکن جو وفاداری اور ایمان کا اظہار کرنا ہے اس میں ہمیں امن، تسلی اور اطمینان ملتا ہے. اور اگر ہم صبر کرتے ہیں تو صبر سے ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی. یعنی اگر کوئی دکھ تکلیف آئے اور جس طرح ایوب نے ظاہر کیا، اس نے اظہار کیا اپنے ایمان کا، تو اس نے خداوند کی تکفیر نہیں کی. پہلی دفعہ دیکھا ہم نے کہ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ننگا میں ماں کے پیٹ سے آیا اور ننگے میں واپس جاؤں گا. یعنی مال دولت تو ختم ہو گیا، نو پرابلم، کوئی بات نہیں. لیکن ہم اگر دنیا میں دیکھیں آپس میں تو ہم نہ تو ایوب جیسے راز باز ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس ویسی مال دولت ہے. ہمارا تو کبھی اس سے کمپیریزن کیا ہی نہیں جا سکتا. اگر ہم دیکھیں دنیاوی طور پر تو ہمارا اس سے بہت ڈفرینس ہے. ہمارے پاس تو نہ اتنا کبھی تھا جتنا اس کا لکھا ہوا ہے کہ وہ امیر آدمی تھا، اور ہم تو امیر آدمی نہیں ہیں، ہے نا. ہم لوگ امیر آدمی بھی نہیں اور نہ ہی ہم نے اس طرح کا نقصان اٹھایا ہے. ہمیں خدا نے ویسا بنایا ہی نہیں اور نہ ہی ہمارے پاس ویسی مال دولت تھی، نہ ہی ہو سکتا ہے کہ ہمارا ویسا ایمان ہے. ہمارا تھوڑا سا ہو جاتا ہم چرچ جانا بند کر دیتے کہ یار دکھاں واسطے میں ہی رہ گیا، میں تو کبھی کسی برا بھی نہیں چاہیا، ہے نا.
हम तो ऐसा सोचने लगते हैं। हम अय्यूब के साथ अपनी जिंदगियों का कंपैरिजन किस तरीके से कर सकते हैं? ईमान, क्या हमारा ईमान और हमारा सब्र अय्यूब जैसा है? क्या खुदा ने हमें वो नेमतें और बरकतें दे रखी हैं जो अय्यूब को दे रखी थी? देखें, खुदा हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक बरकत देता है कि अगर हम में उस तरह की हैंडलिंग करने की कैपेसिटी नहीं है तो हम उसकी नेमतों से बरकत नहीं पाएंगे बल्कि डिस्टर्ब होंगे। हम जब हमें उस तरह की बरकत जो हमें मिलनी चाहिए अगर उससे ज्यादा हमें मिल जाएगी तो मेरा ख्याल हम उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमें बंदियां परवाह नहीं करनी, मगरूर शायद हो जाए। खुदावंद की तकफीर करें। जो बरकत हमें मिलती है अगर हम उससे खुदावंद के नाम की ताजीम नहीं करते बल्कि उसके नाम की तकफीर करते हैं तो ऑफ कोर्स वो बरकत हमारे लिए जिल्लत का बायस बनेगी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में से अगर हम गौर से पढ़ें तो हमें बहुत सारी बातें, बल्कि हर एक बात हमें समझने के लिए और हमारी रहनुमाई के लिए मिलती है। हम थोड़ा सा दुख आए तो हम कंप्लेन शुरू करते हैं, थोड़ा सी पैसा दौलत आ जाए तो हम दूसरे को इंसान नहीं समझते, हम अगले को हकीर जानते हैं, हम में मगरूरी आ जाती है। अय्यूब का क्या है कि वो रासबाज था, अपने बच्चों की खताओं के लिए भी, चाहे उन्होंने की हो या ना की हो, उसके दिल में ये आता था कि इन्होंने खुदा की तकफीर ना की हो, तो उन बच्चों के जितने बच्चे थे उनके हिसाब से वो सोखती कुर्बानियां गुजराता था। इन सारी चीजों के होने के बावजूद क्या हुआ कि उसका सारा कुछ चला गया और उसने खुदावंद के खिलाफ कंप्लेन नहीं की। उसे पता था कि मैं क्या था और मैं क्या हूं और मैं कैसे वापस जाऊंगा। उसे अपनी औकात का पता था, अपने आप को वो समझता था कि ये सारी चीजें तो खुदा ने मुझे दे रखी थी और खुदा ने ले ली, उसी का नाम मुबारक हो। फिर दूसरी स्टेज में खुदावंद ने शैतान ने जो है उसको दुख दिया। कैसे कि उसका फोड़ों से जिस्म भर गया और लिखा है कि वो ठीकरा लेकर राख पर बैठता और खुजली करता। फिर जब उसकी बीवी ने उसकी ये हालत देखी तो उसे कहा कि तू अपनी जान छुड़ा ले। कैसे? कि तू खुदा के खिलाफ गुनाह कर। जब इंसान खुदा के खिलाफ गुनाह करता है तो वो मरता है। अगर हम पुराने अहदनामे को पढ़ें तो हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है कि जब खुदा के खिलाफ लोग गुनाह करते थे तो मुख्तलिफ सूरतों में उनकी मौत वाक़या होती। अब अय्यूब ने क्या कहा कि तू नादान है, तू बेवकूफों जैसी बात ना कर कि तू मुझे उकसा रही है कि मैं खुदा के खिलाफ गुनाह करूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो खुदा के बंदा ने तो तब भी जब उसकी हालत इतनी खराब थी तब भी उसने खुदा के खिलाफ गुनाह नहीं किया। हम छोटी छोटी बातों में ना समझते हुए भी गुनाह करते हैं जिससे खुदा खुश नहीं होता, हमारा उतना नुकसान भी नहीं होता और फिर भी हम गुनाह करते हैं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, खुदा का कलाम हमारे ईमानों को मजबूती बख्शता है अगर हम उसे फॉलो करें।
पढ़कर उसे फॉलो करें। खुदा के कलाम को सीखने के लिए हम यहाँ इकट्ठे होते हैं। खुदा के कलाम को सीखने के लिए हम यहाँ इकट्ठे होते हैं। उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे होते हैं। और अगर उसका कलाम सीख कर हम अमल नहीं करते तो फिर हमारे लिए बरकत नहीं हो सकती। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अय्यूब खुदा का मंसूर था। खुदा ने उसे चुन रखा था और उसे पता था कि ये मेरा बंदा है। शैतान ने उसे आजमाया और खुदा के खिलाफ अय्यूब ने गुनाह नहीं किया। हम इंसान हैं, अय्यूब भी हमारी तरह इंसान था। मुझे खुदा ने, आपको खुदा ने बेशुमार नेमतों से, बरकतों से आसूदा कर रखा है। हमें ईमान की मजबूती भी दे रखी है। इसके बावजूद हम डामाडोल हो जाते हैं। हम डामाडोल हो जाते हैं। अगर मुश्किल का वक्त आए हम परेशान हो जाते हैं। हम रास्ता ढूंढते हैं, वो कानूनी हो या गैर कानूनी। हम झूठ बोलते हैं। हम झूठ बोलते हैं। मैं पिछले संडे जब हमारे कोर्ट का फैसला हुआ तो हकीकत ये थी कि मैं और मेरे दोस्त हम काम करते थे। हम काम करते थे, लेकिन हम जिद पे थे कि हम काम करते हुए पकड़े नहीं गए। यानी हम लोग सच्चाई को छुपा रहे थे, लेकिन खुदावंद जानता है। खुदावंद हमारे उठना बैठना हर एक काम में हमें वॉच कर रहा हो, जो सच्ची बात है। खुदावंद सब कुछ जानता है। लिखा है मैं तेरी हुजूरी से छुप के भला किधर जावा, है ना। हम खुदा की हुजूरी से छुप नहीं सकते। हम एक गुनाह को छुपाने के लिए 10 और साथ में करते हैं। हम कंपेयर नहीं कर सकते अय्यूब के साथ अपने आप, लेकिन खुदावंद से मिन्नत कर सकते हैं कि खुदावंद तू हमारे ईमानों को बढ़ा, तू हमारे ईमानों को बढ़ा। डर ये भी एक बुत है। डर भी एक बुत है। अगर हम खुदा से डर को ज्यादा ऊंचा कर लेते हैं तो ये खुदा डर की परस्तिश हुई ना। डर गए भी डर गए, डरन दी ते लोड़ ही कोनी, जद कि वो ते साडे नाल है। वो हमेशा अपने वादों का सच्चा खुदा है। हुआ वही जो खुदा ने हमें दिखाना था, है ना। हुआ वही जो खुदा ने हमारे लिए करना था। अगर हम पहले ही सरेंडर कर देते, ठीक है जी माफ करो, तो फैसला यही होना था मेरे दोस्तों, मेरे भाई। क्यों? क्योंकि खुदावंद हमारे दिलों, हमारे ख्यालों, हमारी सोचों से भी वाकिफ है। उसने हमें बनाया है और वो जानता है कि हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं। शैतान अगर बरगलाए भी, और अगर हम खुदावंद की ताजीम और उसके अजीब कामों को देखें जो वो हमारी जिंदगियों में पहले से कर चुका होता है, तो फिर हमें ईमान से भटकने की या डावाडोल होने की जरूरत नहीं होती। हमारा जिंदा और अब्दी खुदा अगर गुजरे वक्तों में हमारे लिए भलाई पैदा कर सकता है, तो लिखा है कि वो तो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। वो आज भी हमें मुसीबत से रिहाई दे सकता है। वो आज भी हमें दुखों से छुटकारा दे सकता है। वो आज भी अपने नाम की ताजीम करने के काबिल हमें बना सकता है। वो जिंदा और अब्दी खुदा है। शैतान को खुदा ने कभी भी इख्तियार नहीं दिया कि वो किसी इंसान की जान ले। उसने कहा कभी इसको छूना नहीं, तो कर जो चाहे कर सकता है, नो प्रॉब्लम। खुदा जो है बाइख्तियार है, अथॉरिटी वाला खुदा है। खुदा को किसी चीज की कमी नहीं, और ना ही वो हमारी चीजों को लेकर
خوش ہوتا ہے. زبور نویس لکھتا ہے کہ سارا کچھ اسی کا بنایا ہوا ہے. سیمول کی کتاب میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ خدا سوکھنی قربانیوں سے خوش نہیں ہوتا جتنا کہ اس کا حکم ماننے سے. خدا ہمارے نذرانوں سے خوش نہیں ہوتا. کیوں ہم نذرانے دیتے ہیں؟ شکر گزاری کرنے کے لیے، خدا کو خوش کرنے کے لیے. اگر ہم اس کی فرمان برداری کریں گے تو وہ اور زیادہ خوش ہوگا. اور ان لوگوں کو ہی میرے دوستوں، میرے عزیزوں، برکت ملتی ہے جو اس کی فرمان برداری کرتے ہیں. کبھی دیکھا ہے کبھی کسی کے پاس پیسہ نہ ہو اور پھر بھی وہ جے جے کار کرتا رہے، شکر گزاری کرتا رہے؟ دیکھا ہے کبھی؟ ہیں ایسے لوگ، اس کے ماننے والے ہیں جو خالی پاکٹوں میں بھی اس کی جے جے کار کرتے ہیں، اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. ایوب کا اور ہمارا کمپیریزن اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بھی انسان تھا، ہم بھی انسان ہیں. وہ بھی خدا کا خوف ماننے والا تھا، ہم بھی اس کا خوف ماننے والے ہیں. ہمیں بھی اس پر ویسا ہی یقین اور اعتماد ہے جیسے ایوب کو تھا، کہ ایوب جانتا تھا کہ خدا دیکھتا ہے اور واچ کرتا ہے. اگر ہم اس کے ساتھ کمپیریزن کریں تو ہماری اور اس کی کمپیریزن ایمان کی ہے، کہ وہ بھی ایماندار تھا، ہم بھی ایماندار ہیں. غرض کہ ہمارے پاس اتنا مال اور پیسہ نہیں ہے، نہ ہی لائف سٹاک ہے ویسا، لیکن اگر ہم دیکھیں تو خدا نے ہمیں بھی کسی چیز سے محروم نہیں رکھا. کیا خدا نے ہمیں کبھی بھوکا سلایا؟ نہیں. خدا ہماری ضرورت سے ہمیں دیتا ہے یار. خدا ہماری ضرورتوں سے بڑھ کر ہمیں دیتا ہے. ہمیں کھانے پینے کے لیے ہو سکتا ہے جو اچھے سے اچھا بھی کھا لیں. میرا خیال ہے کہ جو چیزیں مارکیٹ میں ملتی ہیں یا ریسٹورنٹ میں بھی چلے جائیں تو اگر ہم کام کاج کرتے ہیں تو کیا ہم کھا نہیں سکتے؟ انجوائے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن خدا ہمیں اس سے زیادہ دیتا ہے تاکہ اس کی تعظیم ہو، اس کی شکر گزاری ہو اور ہم دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنے. خدا نے ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں سلایا، ہماری ضرورتوں سے ہمیں زیادہ فراہم کیا ہے. ہم ایوب سے کم نہیں ہیں. خدا نے ہمیں ویسا دکھ نہیں دیا جیسا ایوب کے پاس تھا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو یہ بھی افورڈ نہیں کرتے، یا دعا کرنا میرا دین ہو گیا. واقعی ہم اس کے ساتھ کمپیریزن کسی بھی طریقے سے نہیں کر سکتے سوائے ایمان کے، کہ ہمیں ایشورنس ہے کہ خداوند ہمارا زندہ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. وہ قدرت والا خدا ہے. اگر دکھ آئے، مصیبت آئے، تکلیف آئے تو اگر ہم خداوند کی شکر گزاری کریں تو خداوند ہمیں دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں، مشکلوں میں سے رہائی دینے میں قادر خدا ہے. اگر ہم دیکھیں تو سلیمان بادشاہ، داؤد بادشاہ، ساؤل بادشاہ، یہ وہ بادشاہ ہیں جن کے نام بڑے کامن ہیں اور ہم ان سے فیملیئر ہیں. ان کی زندگیوں کو اگر ہم بائبل میں سے پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی امیر لوگ تھے، اور خاص طور پر سلیمان بادشاہ ویسا تو امیر ہوا ہی نہیں کبھی اور ہوگا بھی نہیں. اتنی عقل اور سمجھ پہلے اس سے نہ پہلے دی گئی تھی اور نہ اس کے بعد دی گئی. اس کو اتنی عقل سمجھ بھی تھی، لیکن اس نے بھی سفر کیا، دکھ اٹھائے، ہے نا. اس نے بھی سفر کیا، دکھ اٹھائے. واعظ کی کتاب میں کہتا ہے کہ میرے جتنا امیر کون تھا، کوئی ہوا ہی نہیں کبھی، لیکن میں نے ان ساری باتوں کے باوجود دیکھا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں. اور میرے عزیزوں، ہم انہی چیزوں کی سٹرگل کرتے ہیں جو ختم ہونے والی ہیں.
اور کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ان چیزوں کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے۔ باپ تو کہتا ہے کہ بھائی ان چھوٹی چھوٹی، میں دیکھتا ہوں، میں اگلے دن مجھے ایک دوست وہ کبوتروں کو دانا ڈالتا ہے، اور مجھے اس نے بتایا کہ بھائی میرے پاؤں بڑے قریب آ جاتے ہیں اور آ کے میرے ہاتھوں سے بھی کھاتے ہیں کبوتر کھانا۔ مجھے بھی شوق ہوا، میں بھی چلا گیا، اور بسکٹ تھے گاڑی میں پڑے ہوئے، تو میں نے وہی بسکٹ نکالے، انہیں تھوڑا کرش کر کے تو ان کو ڈالا، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کبوتر آگے بڑھے اور اکٹھے ہو گئے۔ میں نے ویڈیو شیئر کی صغیر کے ساتھ کہ کبھی کتنا مطلب وہ قریب آ جاتے ہیں، ڈر نہیں ہے نا۔ دیکھیں کہ نہ انہوں نے میرے ساتھ ان کی نہ جان پہچان، اور ان کو کون مہیا کرتا ہے؟ میں کہ خدا مہیا کرتا ہے، اس کا وعدہ جو ہے وہ سچے وعدے ہیں۔ کہتا کہ ان سے دیکھو، نہ یہ بیچتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، پھر بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو مہیا کرتا ہے۔ یار ہماری تو اوقات ان سے زیادہ ہے، یعنی ہماری ویلیو ان سے زیادہ ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہو جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، لیکن ایمان اگر رکھیں تو یہ باتیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان ہمیں برکت بخشتا ہے۔ ایوب ایماندار ہوا، اس نے صبر کیا اور اسے شرمندگی نہیں ہوئی۔ اگر کلام کو پڑھیں اور اس کی سٹوری کو اینڈ تک پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ گیا اس کا، لیکن ڈبل ہو گیا اینڈ میں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، مصیبتیں جو ہیں وہ پل بھر کی ہیں، لیکن ہمیں یقین دہانی کس بات کی کرائی گئی ہے؟ ہمیشہ کی زندگی کی۔ لکھا ہے جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اسٹرگل بڑی لمبی ہے۔ زندگی کا تاج ہم سمجھتے ہیں کہ پانا ہی پانا، ہمیں مل ہی گیا ہے، لیکن کہا تو یہ گیا ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ، کہ ہمیں ہر روز ہر لمحہ خدا کے ساتھ وفاداری دکھانی ہے۔ چھوٹی مصیبت جھوٹی شروع ہو گئے سارے پاس، سچی گل ہم تو پرواہ نہیں کرتے۔ حقیقت میں ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے اپنی حرکات سے۔ ہم اس کا نام لیوا ہیں، خداوند زندہ خدا کا نام لینے والے ہیں، جو قادر مطلق اور زندہ خدا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کو جانیں اور غور کریں کہ کہاں کمی ہے اور اس کمی کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ فیلوشپ رکھیں۔ خدا کے ساتھ فیلوشپ رکھنے سے ہمیں برکت ملتی ہے۔ وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہمیں برکت دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ کیا وہ جج کے دلوں کو بدل نہیں سکتا؟ کیا وہ وکیلوں کے ذہنوں کو بدل نہیں سکتا؟ وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ یہ ہے ایمان، کہ ہم ڈاواڈول ہو جاتے ہیں اور وہ راستے ڈھونڈتے ہیں جو خدا منع کرتا ہے، جو خدا منع کرتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہمیں برکت نہیں مل سکتی جب تک ہم اس کی وفاداری نہ کریں۔ ایک طرف تو ہم دعا کرتے ہیں اور جواب بھی مانگتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کمپیئر کریں، ذرا موازنہ کر لیں خود ہی، کہ ایک طرف تو ہم برکت مانگتے ہیں اور دوسری طرف ہم نافرمانی کرتے ہیں، تو ہمیں کیا ملے گا؟ مشکل ہی فیس کریں گے۔ ہمارے دکھ ختم نہیں ہو سکتے
जब तक हम उसकी शुक्रगुजारी ना करें। हमें तो पता ही नहीं अगले दिन का, और हम ख्याल करते हैं अगले साल का, अगले लम्हे का तो पता नहीं है, प्लान बनाते हैं अगले साल का। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हम जिस वक्त में, जिस दिन में से गुजरते हैं, ठीक है, आज ही का दुख काफी, आज के दिन के लिए आज ही का दुख काफी है। हम हर लम्हा आने वाले दिन की उम्मीद और इस यकीन के साथ जिए कि खुदावंद हमारे साथ है। कोई दुख बड़ा नहीं है खुदावंद के जोर से, और खुदावंद में इतनी जोर और कुव्वत है कि वो हमारे छोटे और बड़े तमाम दुखों को दूर कर सके। खुदावंद जिंदा और अब्दी खुदा, वो बादशाहों का बादशाह है, वो हाकिमों का हाकिम है, वो यहोवा यिरी है, वो मुहैया करने में कादिर है। हम लोग, मैं अपने टेस्टिमनी शेयर करना चाहूँगा कि गुजरे 5-6 माह से हम स्ट्रगल करते हैं, हम दुआ भी करते हैं और स्ट्रगल करते हैं। एक दिन भाई सैमसन साहब ने मुझे देखा कि मैं 12:30-1 बजे डीजल डलवा रहा था ना, रात को 2 बजे। हाँ 2 बजे थे। अच्छा चलो मैं 1 घंटा कम बता रहा हूँ 2 बजे, मतलब काफ़ी देर थी, कोई स्ट्रगल चल रही है कि मैनेज किया जाए। लेकिन मैंने ये जाना है कि जितनी हम स्ट्रगल करते हैं उतनी और परेशानी होती है। एक मुसीबत खत्म नहीं हुई, दूसरी शुरू हो गई, है ना। इसका देखें तो पता चला कि भी ऊँट मार गए, सारे मार गए, तो नौकरां भी मार दिता, तो मैं ही बचिया के आके तुहानू ये खबर सुना दी। दूजे हाले सुनान दिया, दूजा भी फिर आ गया, भाई जी इंज हो गया, त्या हो गया। फिर वो हाले खत्म किया तो दूजा भी आ गया, भाई जी इंज भी हो। ये हमारी जिंदगी फर्क नहीं है अयूब से, हम स्ट्रगल में रहते हैं। ये जिस्मानी स्ट्रगल है कि अगर हम इस दुनिया में हैं तो कोई ना कोई स्ट्रगल हमारी चलती रहेगी, लेकिन हमें क्या करना है, ईमान में मजबूत रहना है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हम इंसान हैं लेकिन वो खुदा है, वो इन सारी चीजों को हैंडल करने में कादिर है। वो हमें शर्मिंदा नहीं होने देगा अगर हम वफादारी करते हैं। मैं देखता हूं कि खुदावन हमें तन्हा नहीं छोड़ता, वो हर रोज एक नए तरीके से हमारे ईमानों को मजबूत बनाता है। अगर हम गौर करें तो खुदा हमें तन्हा नहीं छोड़ता, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। देखें स्टोरी के आखिर में भी देखें कि उसने एक सबब बना दिया, वो जो भी वो दुख तकलीफ में से गुजरा अयूब, तो लोग उसका दुख तकलीफ शेयर करने के लिए आने लगे, और जो भी आता था उसे बरकत देता है, भाई चलो जो भी होया है खुदा ताड़े नाल साडे नाल, है ना। तो उसके पास उससे ज्यादा हो गया, उसको बाल बच्चे भी हुए और उसको माल दौलत भी उससे बढ़ गया। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आज की ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हम देखें, क्या हमने अयूब जैसा खोया? नहीं। क्या हमने वैसी शुक्रगुजारी की है? नहीं। तो जैसे हमने दुख वैसा नहीं पाया, तो फिर शुक्रगुजारी तो हमारी बनती है कि हम करें और उससे भी ज्यादा शुक्रगुजारी करें कि खुदावन, मैं अयूब के साथ कंपेयर नहीं कर सकता अपने आप को। मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मुझे उस तरह के दुख में नहीं डाला, है ना। तो हमारी जिम्मेदारी उससे भी ज्यादा बनती है कि हम खुदावन की शुक्रगुजारी करें, और यकीन जाने कि अगर हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं तो हमें शर्मिंदा नहीं होने देगा। ये दुख तकलीफ मुश्किलात टेम्परेरी हैं, ये रुक नहीं सकते, क्योंकि वक्त चल रहा है, वक्त चल रहा है। तो आज इस लम्हे में
جو آپ فیس کر رہے ہیں وہ آنے والے وقت میں نہیں ہوگا. آپ ایمان اور یقین رکھیں کہ آپ کا آنے والا وقت ہمیشہ اچھا ہوگا. تو خداوند آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا. خداوند آپ کو برکت دے گا. ہمیں اپنے ایمان کا اظہار اپنے کاموں سے کرنا ہے, تو پھر ہی ہم ایماندار کہلائیں گے. ایوب ایماندار تھا اور اس نے اپنے ایمان کا اظہار اپنے کاموں سے کیا. اس نے خدا کے خلاف گناہ نہیں کیا. میرے دوستو, میرے عزیزو, خدا ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ہمیشہ خداوند کو اپنے ساتھ محسوس کریں. حالات جیسے بھی ہوں, خداوند کو اگر ہم اپنے ساتھ محسوس کریں گے تو حالات ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے, بلکہ ہم خداوند کے اور زیادہ قریب ہوں گے اور خداوند سے برکت پائیں گے. خدا ہم سب کو برکت دے اور اس قابل بنائے کہ ہم اس کی شکر گزاری کرتے رہیں. ہم دعا. اے مہربان باپ, تیرا شکر کرتے ہیں, تیرے نام کی تعریف کرتے, خداوند زندہ خدا, کہ تو ہمیشہ ہمارے ایمانوں کو بڑھاتا ہے. تو ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے خداوند سکھاتا ہے کہ ہم کس طرح تیری پیروی کریں اور تیرے پیچھے چلیں, تاکہ خداوند تجھ سے برکت پائیں. پیارے خداوند زندہ خدا, آج کے تیرے کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمارے ایمانوں کی مضبوطی کا باعث بنا. زندہ اور ابدی خدا, کلام کا بیج جو دلوں میں بویا گیا ہے خداوند وہ کثرت سے پھل لائے, تاکہ خداوند زندہ خدا ہماری زندگیوں سے تیرا بیٹا یسوع عزت اور جلال پائے. رحیم با خدا, ساری جماعت کو آئندہ وقت کے لیے تیرے ہاتھوں پہ دیتا ہوں. تو ہم میں سے ہر ایک کو خداوند ہمیشہ اپنی حفاظت اور پناہ میں محفوظ رکھنا. تمام طرح کے خطرات سے, ناگہانی آفات سے, مصیبت و مشکلوں سے بچا کے اپنی پناہ میں محفوظ رکھنا, تاکہ خداوند لشکروں کے خدا ہماری زندگیوں سے تیرا بیٹا یسوع عزت اور جلال پاتا رہے. باپ, عبادت کے باقی ماندہ وقت کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں. تیرا پاک روح اسی طرح ہمیں قوت بخشتا رہے کہ ہم تیری شکر گزاری روح اور سچائی سے کرتے رہیں. باپ, ہماری اس دعا کو سن اور قبول کر. سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے مسیح یسوع کے نام سے, آمین.